click the button which allows notifications. So as soon as the microphone has been switched on here at HLCE, or as soon as Tafseer Raheemi is broadcasting Durood Sharif or the Jummah lecture, or the Jummah Salah or Tarawih Salah or Ta'aleem or any other program, you, wherever you are in the world, will receive a notice. This essentially means that in this 21st century of technology, we are moving so fast now that some writers comment that this century will see 20,000 years of progress in 100 years. When HLCE started off, I mean, what the work of HLCE started off, in the front living room of Hazrat Maulana's house. Hazrat Maulana was not broadcasting from his living room to the whole world. Today, Allah Rabbul Alameen has bestowed us with that opportunity whereby we can broadcast to the world. Across the world, this is more than 6 billion people. From one app that is downloadable, e-app, or e-masjid, subhanallah. If we open the books of hadith, where will we find e-masjid? But the fact of the matter is, we heard a Quranic verse just a few days ago. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. O mankind, I am the messenger of all of you. It is not just mu'minun, muslimun. It is Ya Ayyuhan Nas. In the Holy Quran, we have about 29 places where Allah Rabbul Alameen addresses mankind. And in this address of mankind, Allah Rabbul Alameen is saying, Qul, say, O Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, to mankind, I am a messenger to all of you. Because Quran is valid until the day of judgment, that announcement and proclamation is equally valid until the day of judgment. How are we going to let the world know that this is the message of the Quran and these are the words of wisdom of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? E-Masjid today provides and facilitates that opportunity for us. Allahu Akbar. I mentioned writers who work on technology. Say this 21st century, 100 years. So anybody, perhaps these young kids who are still in the flowering stages of their lives, may well see the end of the century, the 21st century. I know in my own life, when I was at school, this wasn't even in the dreams, the smartphone. Computer lessons were just about starting. Computer GCSE was just a bit of a thought. And now, and I'm still a young man. Why are you guys laughing? I'm serious. So much progress has been made that if somebody is boasting now, I have a smartphone in my pocket, people start laughing. 20 years ago, if somebody had a mobile phone in their hand, a big one, they were seen to be Mr. Cool.
See how technology has progressed. 20,000 years of progress in 100 years, or in 1 year, 200 years progress, 200 years. So Wallahu alam bis-sawab, next Ramadan, how much progress there will have been achieved in this world. This is the world of IT. This is the world of technology. Today we have e-masjid. Wallahu alam what we will have next month. So e-masjid now, the app to download is e-masjid. Select Tafseer Raheemi and put that on your favorites and press notifications. Every time this institute presses the microphone, you will get a notice. You will be able to listen to the zikr of Hazrat Maulana Abdul Saheb wherever you may be, and equally wherever he may be. It's in this lockdown situation that he's not been able to travel. I don't think his feet have been on the ground for so long since I've known him. But inshallah, once this whole opens, who knows, the world is the oyster. So as a mechanism for dawah and tabligh, Ibrahim alayhi salatu wassalam, you will have heard of the ayats, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا مِنْ كُلِّ, everybody, مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, everybody will be coming from every corner. Who would have believed it then when Ibrahim alayhi salatu wassalam was given this command? You just announce, you proclaim. Everybody, today people go from all over the globe to Hajj. It is only in this lockdown situation, otherwise there seems to be a queue for people wanting to go Umrah and Hajj. If you look at the nationalities of individuals who go to Hajj and Umrah, you will be absolutely surprised. So in this day and age, Allah Rabbul Alameen is providing those inventions right in front of our eyes by which we can participate in the propagation of Islam across the globe. And not just the propagation, the authentic, correct propagation. And that is those teachings which go through a chain right back to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Knowledge is not just that which is acquired from Google. Knowledge is that which is going right back through sheikhs who have been taught one by one, going right back to Rasul sallallahu alaihi wasallam. If there is one need of this age, where things are moving so fast that we are getting confused ourselves, this mobile phone, I don't know how many people are sat here who can claim that every function on their mobile phone they are a master of. Because these gadgets are moving so fast, the technology is moving so fast. And once you've used it for 6 months, it's only the elders who keep the same phones for years on end, because they've realized the value of money. And the younger generation, after 6 months, want a new one. And a new phone will be produced, so they want the next one. This is the nature of fashion. You want the latest thing. But this technology is moving so fast. If you think about it, not too long ago, we had keys to start off engines. Now we have fingerprints to start off a car engine. In fact, cars are available now where you don't even need a fingerprint. The car will come to you. That used to be a scene from a James Bond movie. Now the car will come to you. And I'm talking about the Tesla car. And the technology of Tesla is so advanced that it's taken over BMW and Mercedes in sales. The BMW and Mercedes now are scared. And Tesla is now moving on. That Tesla, which people can buy for thousands of pounds, is now wants to come to the ordinary man's available budget. And within 10 years, you will see that a lot of these diesel and petrol engine cars will be obsolete. And you will be punished. You will be taxed more if you're having these cars, because they'll be electric cars. It will be a norm to go to any relative's house and ask, oh, can I just charge my car? Like we go to somebody's house now, can I charge my phone?
Allahu Akbar. Probably 10 years after that, can I charge myself? Allah. This is technology moving on, brothers. So in this age of moving so fast, the human being becomes confused. And when a human being confused, he needs something to anchor him on the haqq, on the truth. And to anchor him on the truth and haqq is the ta'aleem of Quran and Hadith. The education of Quran and Hadith. Hazrat Aqdas Mufti Nauman Sahab and Maulana Safwan Sahab were asking for your funds. I'm not here to ask for money for the institute. I did that last week and I'll do that next week, inshallah. This week, my ask is for your children. Think about your children's Islamic education. It's okay that they do well in GCSEs or A levels and degree level and progress into a high-flying job and earn a decent living. Islam has no problem with that. But the fact of the matter is, one needs to be anchored in life. And that anchoring is the education system of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and the way of the Mashayikh. From an Islamic perspective, people may have a different view. And the companionship of those who have a chain behind them who go right back to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Aqdas Maulana Abdul Raheem Sahab and Hazrat Aqdas Shaykh Bilal Sahab, Hafizahullah. This is their concern, this is their effort, this is their dua, this is their fikr. That our younger generation, our middle-aged generation, our senior generation become acquainted with Allah, linked with Allah. And the way we can do this is to link with the Quran and with the Hadith. Those children here who will be studying at the HLCE, when they come in year one, ask Mufti Nauman Sahab, ask Maulana Safwan Sahab, ask the other teachers. They'll be full of like the beans that the students come when they come off the street. Arrogance, thinking themselves as it, but slowly and steadily as the nurturing process goes through the different levels of teaching, you will find the parents saying the difference now is they have developed humility in them. One of the ways of protocol of learning is sitting on the floor in Islam. It's not to say it is again sitting on the seat. Otherwise, you tell me get off the seat. I've just defended myself there. But the protocol of sitting on the floor to learn is because sitting on the ground develops humility. Sitting in front of a sheikh or a master of the discipline will develop within you respect for the learning. If you think of Kung Fu and the art of Kung Fu, I'm not a Kung Fu expert, by the way. But the art of Kung Fu is to submit yourself to a master. And whatever that master says, you have to do until you reach a level where the master says, you're free to go now and teach others. The Tasawwuf is the same. Becoming a Hafiz now is the same. You can now lead the Taraweeh. Becoming an Alim is the same. You are now having the license to teach others. Because the Kung Fu master is not just teaching the science of fighting, but also reading the moves of the opponent and also having the humility within yourselves. So not to use the art of that fighting except when necessary. That's the role of the master. So today's appeal by myself is to teach the kids Islamic education. Whether if you are able to do that at home, and we should all of us should be able to do a basic level at home. Even if it's table manners, even if it's how to start eating,
Even if it's to be thankful for the food that we have on our table. Even if it's how to enter the house, how to depart from the house. Basic level of nurturing. How to greet guests in the house. These are all sunnah of Rasul sallallahu alayhi wasallam. Beyond this, if we are unable to teach our children ourselves, then we should put them, as we put people in schools, put them in a madrasa. This is the function of this center HLCE. That the sciences that are taught here are those sciences that have been preserved, going right back to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Let me give you one example. One of the sciences that is taught here that is not often talked about, and that is the science of tajweed. All of us, and this is most of UK and across the globe, are taught to recite the Quran according to the way of Imam Hafs. Imam Hafs, his qira'ah is spreading all over the world. Another qira'ah that you will find that spread is Imam Warsh. Allahu Akbar. There is a reason for this. But we have been taught to recite the Quran the way you are listening to the Quran in Taraweeh is according to a certain way. And that is according to the riwayat of Hafs. Jazāk Allāh. This riwayat of Hafs goes right back to the early Imams. Language has been protected. Quran words are not just protected, how to pronounce those words are also protected. Also protected. These great Imams, Imam Nafi rahmatullah is where the chain goes back to. How we read the Quran, he used to teach the children of the companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nafi rahmatullahi alayhi, people would sit with him and ask him, which perfume are you using? Which perfume? And he would smile and he would say, I don't have the money to buy perfume. Allah. These great mashayikh, if you look at their lifestyles and how much sacrifice they gave in order to pass on this religion and work on people's children. Allah. Only Allah can give the reward for that. So Imam Nafi rahmatullahi alayhi is asked, where did you get this aroma from, this perfume from? And he said, I don't have any perfume. He says, where is this beautiful smell coming from, aroma coming from? He says, this is nothing. He says, every time you speak, there is aroma coming from your mouth, aroma coming from your clothes. We sit next to you and we can smell this. He says, I don't use anything, but all I can say, on one occasion, I saw Rasul sallallahu alayhi wasallam in my dream. And Rasul sallallahu alayhi wasallam was this far away, to the extent that his saliva was coming into my mouth. Allah. To the extent that his saliva was coming. And he says, every time I speak now, the aroma of that saliva is what you're smelling. Allah. These are our Qurra. Imam Hamza is another Qari of the tradition. When he passed away, people who were washing his body said that we could see Noor coming out of his heart. They asked somebody, this is the Noor of the Quran. Allah. These were I said the language of the Quran has been preserved, and this is one of the sciences that is taught here. Qari Mahmood Sahib does the practical demonstrations and the rules. We at Devonshire Road as our academy, we will be having a workshop on tajweed and demonstration next week. Tomorrow is on preparing the deceased for burial, inshallah. But
If you work on even Alhamdu, start with Alhamdu, how to recite Alhamdu correctly, and do this in your salah every single day, you will realize the amount of spiritual enjoyment and nourishment and upliftment that you will have in your salah just by working on Surah Fatiha. Just by Surah Fatiha. To pronounce Bismillah correctly, A'udhu Billah correctly, Alhamdu until Ghayril Maghdubi Alayhim, until the end. How much enjoyment that. Mufti Nauman Sahib is buzzing to stand up and make a few announcements, so I'm going to take a pause and allow him. No, please, you come. I'm up in a commercial break. So Maulana is going to announce what the progress is so far. Alhamdulillah, we have plenty of pledges coming through. We have here £200 from Brother Ismail Ahmed Patel. Jazāk Allāh Ismail Bhai. Also, we have £100 from Maulana Abdul Kamboli Sahib. Jazāk Allāh, may Allah reward them both immensely. We have here Farooq Bhai Selar, who has donated £50, and Zaid Ismail, who's donated £100. I believe he's a former student of ours, mashallah. So Jazāk Allāh to Maulana Zaid and also to Farooq Bhai for their kind donations. We have an anonymous donation here of £500. We have £25 from Haris Bangerli. May Allah reward them both. We have £25 here from Arif Sahim, and Maulana Ibrahim Noor from Coventry has donated £320. Mashallah, Maulana Ibrahim, some of you may have heard his program just before Ramadan. He came here especially and gave delivered a course on zakat, and he's been here for a few programs, mashallah. May Allah reward him and his whole family for their kind donation. We have Brother Wahid here, subhanallah. Wahid Bhai is a local musalli here. This is his third time he's donated in this Ramadan, just within Ramadan. So may Allah reward £1,000 from Wahid Bhai, and we have £100 from Hafiz Imran Lunat and family in London. Jazakumullah Hafiz Sahib. May Allah reward you and your whole family in this world and the hereafter. And Maulana Mahmood Sahib, please continue. So as I was saying, we read the Quran according to the riwayah narration of Imam Hafs. All of us. We have been taught that way in the Maktab, and this is one of the ways Allah has selected certain individuals to protect how the words of the Quran are to be pronounced. Language is protected. If you pick up the English dictionary, not any old English dictionary, the English dictionary which provides the etymology of words. You go to W.H. Smith's and look at the dictionaries that are sold. Look for the one which says etymology. This will give you where the English word comes from, whether it's Latin, whether it's Greek, whether it's French, whether it's Arabic, whether it's Persian. You will have the words samosa, kebab, sirwar, etc. I know the story of how those words came into the Oxford Dictionary. So this is how the English language has been protected. You can trace back how to pronounce those words, because English is an acoustic language. You don't find signs above and below, zabar, zer, pesh, how to pronounce these words. You are listening to it. And if you're listening in Bolton how to pronounce this, and then you go over to Liverpool how to pronounce this, you think you don't know English, or they don't know English. And then if you go to London, you think you are in a different continent. And then if you go to America, you think these guys need to go back to school. It's where the emphasis on the words are. Some emphasize the beginning of the word and others emphasize the end of the word. But the language is protected. The Arabic language was protected years ago. The art of dictionaries, the Muslims started it. How the Hebrew language was protected, how Aramaic was protected, was learned by how the Arabic language was protected. So the language has been protected. Not only this, how the Quranic words are to be pronounced are protected, and how the Quranic words are written is protected. And this science of tajweed, how to recite the Quran, if one learns this,
And this madrasa offers adult classes as well. You will, inshallah, enjoy your salah more. This is the one basic worship we do every single day, and that is one basic worship we need to get right. That is our connector with Allah Rabbul Alameen. These are the words of Allah, and our duty of respect is we pronounce those words correctly. To develop our bondage with Allah. This is why it's important to send your kids for this type of education. Wherever you may be listening, the local masjid or institute or Darul Ulum, send your kids there. I'm not insisting, although it's very nice, that you send your children here at HLCE. What a wonderful, what I thought, Mufti Sahib announced that somebody's coming all the way from Bradford 3 times a week. Nowadays, it's a norm to travel around in the pursuit of knowledge. Like Imam Bukhari did, Imam Muslim did, Imam Nasai did, Allama Qazwini did, all these individuals traveled around. Their means was either camelback or horseback or muleback. But nowadays, we have the best cars that can take us from A to B. Traveling is not a big issue. In the 80s, when I went to America for Taraweeh, there was a brother who would come 90 miles every single day, one-way journey, 180 miles. He would come just for Taraweeh. And he said, I haven't heard the whole of the Quran for 30 years. And this was his highlight. And I said, where do you live? He said, well, just around the corner. I said, well, where's around the corner? He said, 90 miles. That's like here to Birmingham. I would never do that journey. Allahu Akbar. But the love of listening to the Quran is embedded in the heart. And when this is sharpened and fine-tuned, the enjoyment is felt within the crowd itself. And in order to protect the Quran and the teachings of the Quran, these madaris are very important. But madaris don't just run by finance. It's no use having an empty building. No use having an empty building. I remember the time when we used to go for money collection, as I said last week, for the Ulum Bari, we didn't just ask for money, we asked for children. If you've got 3-4 kids, send one. And those families that sent one, look at them. The humility of character, the respect that parents receive. They know that child who has been nurtured in the madrasa by a Shaykh who was tutored by a Shaykh. There will be the difference. The mannerism, the respect, the way the child speaks with the parents, the way the child looks after the parent. Because this is the effect of the teachings of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. The teacher is just a vehicle in between. Nothing else. It's the noor of the words of Allah entering the heart. It's the noor of the words of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam entering the heart and having an impact on the mindset. This is why it's highly important. And in the Quran, the way to recognize Allah, we can't see Allah. La tudrikuhu al-absar. Eyesight cannot overwhelm Allah, cannot capture and grasp Him. Nevertheless, the Quran has a way to teach about Allah, and that is through His attributes, His sifat. And the mother of all attributes is knowledge. More than 80 times in the Quran is knowledge mentioned. And in the verse that I recited, Iqra bismi rabbik, the first verse that was received by Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbik, read in the name of your Lord. Before Islam, there had been the Roman Empire, there had been the Persian Empire. And there was some kind of a system of learning, but that system of learning was not linked in the name of your Lord. When an education system is linked in the name of your Lord, then you will see the impact on the child.
then you see the impact of the child. When it is just a development of human thinking, give information and think in a certain way, think to think. Develop the ability to think for yourself. The whole education system, I don't want to open it up now. This is a whole science in itself, how to teach. It is an art. How to teach is an art. And the best teachers were mostly the silent teachers who developed the child. There is a way, how do you teach a child who is deaf, dumb and blind? Cannot hear, cannot speak, cannot see. How do you teach such a child? Deep studies done on this. Rasul sallallahu alayhi wasallam's teaching was the teacher is very important because knowledge passes through heart to heart, not screen to screen. So once the child receives this type of tutelage and education, he or she develops with the nur of Allah inside. Is now able to see the world in a different way. So it's this age of confusion that I referred to earlier on, where technology is moving so fast, it can potentially develop confusion. And all of us, and I asked you earlier on, who is the master of their phone? And I've asked the same question in many gatherings. To date, I've only come across one hand that went up. And I asked that hand that went up a certain number of questions. Within 3 questions, the guy had given up. So we're moving through a phase. And if you read about the inventions that are going to come through from Silicon Valley in California, which eventually will come, and if you want to stay with the latest technological advancements, there is a conference that happens every year in Las Vegas. I've not been there, by the way, to this conference. Seems like a nice place to go. This conference happened in Las Vegas, gathers all these IT geeks, I don't know what you would call them, or experts. But some of the inventions that are coming, this human being is going to get confused. Once this human being is confused, begins to question everything. And leads to people are moving away from faith, فَنَعُوذُ beginning to question Allah, فَنَعُوذُ The Quran opens the Surah Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ carries on, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ This book is for people who do not doubt in anything and believe in the unseen. Because faith is a leap of faith. Iman is a leap of faith. You believe it. And once that is your mindset and internal state, you will benefit from this. So our need of the age is for the child to go through a madrasa system. Once that child goes through the madrasa system, learns, insha'Allah, the aqaid. And aqidah is from the verb to fasten, to tie. So your belief system is fastened. You are anchored properly. And you build then upon it. How you understand your faith, how you practice your faith, how you can teach your faith to your children. And this is very important that we teach our children and trust to the madrasa our child. Because the madrasa will take the child off you and give the man back to you. The madrasa will take this princess off you and then give you the queen. That is the role of the madrasa. Imam Abu Hanifa did not become Imam Abu Hanifa overnight. Imam Abu Hanifa was a successful merchant. He was a businessman who ran a multinational company. He still ran the multinational company after he became Imam Abu Hanifa. He sponsored 500 ulama, top-notch dollar, top salary, in order to produce for the ummah those rules and regulations which we today still use. Imagine the hereafter of Imam Abu Hanifa. Those business laws
that we find from Hanafi fiqh and business explanation and commercial transaction laws, we do not find in the same way in other schools of thought. And the business understandings that we learn directly from the hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam, we do not find elsewhere, because he himself had experience of business and commerce. And Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi could see through business deals and mile off. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi was such a generous person that he would, at the start of Ramadan, and he had the census of where he was, the census. Hopefully we've completed our census forms. And he had the census of the place where he was living. And he knew each and every individual in each and every house. And he would ask for their sizes, because his business was of garments. And before Eid day, just like we are concerned of giving sadaqatul fitr to the poor, he would go and give to every household member a new pair of clothes with the best cloth. Why? Why the Imam of his age doing this with his own pocket? There was no connection. With his own pocket. He sponsored these 500 ulama. Why did he do this? So that when every single individual attends Eid prayer, the poor do not feel poor in the Eidgah. The poor are not waiting for the handout on Eid day. Everybody is equal. Rich and poor have the same best cloth. Because as you know, it's a bit of a walk to fame on Eid day with the clothes that people wear. Allah. Even Maulanas are looking around. Look at the jabba of that guy. Alhamdulillah. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi would make sure that even the poor had the best cloth on their body on the day of Eid. And that really brought a smile. And the poor would say, so long as Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi alive, Eid day is Eid day. We feel equal. We talk about equality today. Who in their wildest thoughts would have thought of this idea? He had those garments prepared at his own manufacturing places. He sourced the material himself. And he would deliver this. Allah, but before Eid day. This is the value of knowledge. Because that value of knowledge teaches something that today we call social responsibility. What is our responsibility to other people? Mufti Sahib, we're due for a commercial break. Have you any announcements to make? So brothers, as you are pledging your support for this institute, let us hear the pledges that you wish your child to be taught at the madrasa. Whether it's hifz, whether it's to learn the Quran to be recited properly and correctly, whether it's simply to give the azan properly. Hazrat Maulana Yusuf Mutala Sahab rahmatullahi alayhi, amazing vision, years ahead of anybody else. I haven't met an individual who's so intelligent in my whole life, yet so simple. On one occasion, I was sat in the old library of Berwick before moved to the larger room in the new building. And a visitor came and asked Hazrat, what are these students going to do after they finish from here? What is their future? And Hazrat was reading a book. I was just sat there as a student and I was intrigued. What is the answer that Hazrat would give? And I was sat there and I very boldly and arrogantly said, Hazrat, can I answer that question, please? Hazrat started smiling. He said, "Tu chup hai." Remain quiet. We'll ask you later. And Hazrat said,
if a student just passes through this madrasa and just learns to give azan, I'll be happy. Forget making them Shaykhul Hadith. Does it, sir? What are you going to say? Hazrat, I think I should just stay quiet. Allah. There was a student from New Zealand, and he could not understand anything. He was weak in his studies, and he decided perhaps this is not for me. So he made his arrangements to return back to New Zealand. But he went to Hazrat with a sad face. He says, Hazrat, I'm leaving now. He says, why are you leaving? This is beyond me. I can't understand anything. Right? This is just going over my head. So Hazrat looked at him and says, I didn't open this madrasa to make sure that everybody understands everything that is taught here. Let's just learn the basics, learn azan. Today, alhamdulillah, that same student has become an alim and is opening his own darul in New Zealand. Get the vision. Get the vision. So every student Hazrat has, Maulana Abdul Rahim Saheb is welcoming here. It's not just Hazrat will know straight away. He's been in this education teaching environment for nearly 40 odd years. And after a certain time, as soon as a student walks in the classroom, you recognize the student. You recognize the spark in the student, and you recognize maybe this student will require more of a push. But so long as the basics, the people begin to give azan. Look at with Hazrat's vision, every maktab in the UK now, who there'll be a Darul Bari student there. Or somebody who's been taught by a Darul Bari student. Allah. And the chain carries on now. And the chain is so blessed and full of nur is going back to Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And teaching that same way of reciting the Quran is going back to Imam Hafs and Imam Nafi. This is the chain and this is the way the words of the Quran are protected. This is why it's important. And the Quran says, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. So the institute here is not just teaching the Quran. It's also explaining the Quran. So the child understands the Quran and Hadith. But also there is purification, nurturing of the individual. That the real aim in life is to become closer to your Creator. See the Creator in the world around you. I don't have time on this occasion, and we have a commercial break coming up, inshallah. And I said I'm only going to speak for 20 minutes, and it's 49 so far. But how Allah can be found in the science of geography, in the science of geology, in the science of botany. These are different fields of study nowadays. If you go to a normal university, you will find different departments. All important areas of study. Sociology, botany, biology, this, that, or the other, environment. If you put them all together, this is Quran and Hadith. This is Quran and Hadith. And these places offer not just education, but also the anchoring in life. Then you go to university, you go to college, inshallah, once you are anchored in the position and your spiritual tazkiyah is done, purification is done, and you have hikmah. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. The Quran says, he who has been given wisdom has indeed been given an abundance. And the wise words of our elders, that is the package of knowledge. That is the curriculum which we proudly refer to as Dars-e Nizami. The organized curriculum of learning, which over 150 years may have been tweaked here and there, but in its essential, it is the same. And we will have a commercial break at this point.
Alhamdulillah, we have a donation of £350 from two sisters from Bolton. We have £150 from an anonymous donor, another £100 from an anonymous donor. We have £250 from an anonymous donor, and we have £150 from Brother Faisal Khalid on behalf of 3 grandparents. I don't know what one did wrong. Maybe one is still alive, so may Allah give them a long life with good health. Ameen. And we have £100 from one Muslim sister. May Allah reward them all. Do we have a total yet? Oh, still okay. Just before we continue with the bayan, just to remind everybody, these are the phone numbers to call. The Raheemi Academy mobile 07458 302 495. That's 07458 302 495. We have Maulana Ahmed's number 07885 776 234. Ahmed Patel 0774 445 204. Zaheer by 07746 507734. And the sister's line is 07989 301156. That's 07989 301156. Please call in with your pledges. You can also donate online using PayPal, totalgiving.co.uk/donate/Tafseer Raheemi, and the bank details. You can transfer directly to our NatWest bank account, Tafseer Raheemi, sort code 013099 and account number 73006025. Jazāk Allāh. Just to conclude, my appeal for this evening is for parents to consider, if they want what the hadith says, waladun salihun yad'u lahu, an obedient child, a pious child who will be praying on your behalf after your passing away, who perhaps will be your ticket to paradise. Madaris is the place to send that child. If you can do it at home, very good. But most parents are unable to do this or commit the time to do this. And it's very difficult even for an alim to teach their own children. Nevertheless, one needs to consider the future of this child and that their aqidah are protected, so that this child does not move away from the way of faith and believing. And with this, I conclude. Inshallah, Allah knows what we will be talking about next week. But support the institute, not just with monetary funds, but also your children, send them here. And alhamdulillah, within a few years now, I think we've been here, 300 children. Alhamdulillah. And inshallah, I am very hopeful of Allah subhanahu wa ta'ala that there will be, inshallah, vast spaces for different types of studying here under one roof. And it will be an organization which will be able to accommodate throughout the day different types of learning, which was the original idea of the madrasa. And upon these words, I close my remarks. May Allah Rabbul Alameen accept. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi Rabbil Alameen. Inshallah, we will be having a qira'at now. Jazāk Allāh. Mahmood sahab. I'd like to request Hafiz Naeem to come and deliver the qira'at for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. MashaAllah. Jazāk Allāh to have his name for that beautiful recitation. Alhamdulillah, we have one donation here, £200 from Brother Abdul Azim and family. Jazāk Allāh, Brother Azim Bhai. And now our Hazrat addresses Jazāk Allāh. Hazrat Maulana Bilal Saheb is on his way. He's left, inshallah. He should be within a few minutes. He's left from Delhi at about 12:40. It's 1 o'clock now. 20 minutes, so he should be here any minute now. So what we are thinking is when Hazrat arrives, we'll have Hassan reading next. Hassan, you ready? Okay. Don't fall asleep. Alright. Fresh. Read properly, inshallah, okay? And then we'll have Nazam as well. Because someone said we couldn't see their faces when they were reciting the Nazam, so they want to hear the Nazam again. So we inshallah have the Naat from Muhammad, and who was with him? Zaheer, inshallah. And then Hazrat will come. Okay, brothers and sisters, wherever you are, first of all, many thanks to all of you, and thanks to all those who recited, the young ones as well, and very special thanks to our respected Hazrat Maulana Shaykh Dr. Mahmood. Yes, Maulana Saheb, Dr. Saheb announced about our e-masjid live, alhamdulillah. This afternoon, some friends from Batley came, and alhamdulillah, they put on our e-masjid live. It's an app you download, and you get various masajid. So you have to search Tafseer Raheemi, and then you put it in favorites, and you put on the notification. So every time this microphone switch goes on,
Not only the people in the masjid can hear, the people in the whole world can hear, inshallah. Look, Mufti Noman put it on his mobile just to test if it's right or not and if it's proper or not. And alhamdulillah. Clear? Very clear. Huh? I heard that it's clearer than the receiver as well. Even on the receiver, it's not as clear as on e-masjid live. Is that correct, Maulana Safwan? Alhamdulillah. So no need for receiver now. But we paid for a receiver, so we still have it, alhamdulillah. This e-masjid also cost us £500. And my mother paid for it. So as long as the e-masjid live is here, she will continue to get thawab. And whoever benefits from it, inshallah, she will keep getting thawab when she passes away, inshallah. May Allah give her long life with good health and keep her shade over us. Her du'as with us for a long time. हमारे अमीन इसका पैसा दिया है ये मस्जिद लाइफ का, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका सवाब उनके खाते में रखेंगे इंशाल्लाह. तो ये है अल्लाह पाक हजरत मौलाना बिलाल साहब की वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत करे, गनी का रहमत करे, दर्जात बुलंद फरमाए. We went to meet Hazrat Maulana Bilal Sahab yesterday in his masjid. He was talking about his mother. And he said, I have 5 sisters. And my father said that all 5 sisters must become Hafizahs. And it was my mother's duty to listen to their sabak and sabak para and door and everything. So she used to listen one after the other, until she became like a Hafizah of many, many pages. And she could correct the mistake without looking in the Quran. So, alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala shower immense rahmah on the grave of Hazrat Maulana Bilal Sahab's mother as well. And keep our mothers safe and healthy and allow us to benefit from our parents, our mothers. Respected elders, brothers, friends, young ones, alhamdulillah, today's fundraiser, people are pledging. We constantly make dua for all those who pledge, who have helped until now from day one. You know, we are only in our infancy, only 2 years old. Tafseer Raheemi is only 2 years old in here, in this place. Otherwise, the Tafseer Raheemi website is from 2005 or 6, I think. So, kitne saal ho gaye? 15, 16 years ho gaye. So the website's been there for 15, 16 years, alhamdulillah. But this place was bought under the charity Tafseer Raheemi 2 years ago. And alhamdulillah, we've been functioning here. It's all Allah's meherbani. Nothing else. We are nothing. Allah uses us for the khidmat of His deen, and it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us ikhlas, sincerity, may Allah accept. And may Allah reward each and every person who helped us from day one. Small amount, large amount, little bit, more, whatever. Reward all our asatiza, our teachers, our students, their parents, anyone who has helped in any way and who are helping now, even those who come here for khidmat, for safai, for cleaning, for iftar. We've had i'tikaf, alhamdulillah, first 10 days we were in i'tikaf. Sayyid Hanif Sahab and his son Usman Sayyid were here from London. Maulana Musa was here from Batley. At the moment, our friends Maulana Habib Sahab, Maulana Umar Sahab are here from Glasgow. Alhamdulillah. And I'm also at the moment in Nafli i'tikaf. And people have been sending iftari food, alhamdulillah. So we are like all those who send iftari for us, suhoor for us, and our Zambia team who are always here for the khidmat, mashallah, anytime, ever ready. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them in dunya and in akhirat. May Allah subhanahu wa ta'ala make their children and their families pious, coolness of eyes for them, provide for them, give them barakah in their health and wealth and in family and everything. May Allah be pleased with them. So we make dua for each and every one who has helped us from day one until now. And our Hazrat Maulana Bilal Sahab, who is the backbone and real ki haddi of our institute. His du'as are pushing us from behind. May Allah give him long life with good health and give him sihat and afiyat and tandurusti and keep his shade over us for a long, long time with afiyat and sihat and barakat, inshallah. So, Hazrat is here. We will request Hazrat to rest for a bit while at the back, while inshallah the youngsters
will read for us, inshallah. Shall we start with Hassan? Hassan is becoming Hafiz. How many Sipara in Hassan? 3 Siparas he's done. He is studying with Maulana Ahmed Limbada, and his Ustad is very happy with him because Hassan works really hard. May Allah protect Hassan from Nazaribat and make him a brilliant Hafiz and make him an excellent alim and use him for the khidmat of deen. He is my sister Rashida Abba's son, so we make dua for him. We call him to come forward and read the last ruku of Surah Al-Baqarah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, we have some more pledges coming in. We have a pledge of £500 from Yusuf and Saeeda Nadat as Isa Sawab for their parents and brother. May Allah forgive them and for those, may Allah reward them all immensely in this world and the hereafter. We also have a donation of £22.50 from a Muslim brother. May Allah reward him immensely in this world and the hereafter. Now I'd like to call Muhammad bin Maulana Safwan and Rashid bin Maulana, Zakaria ibn Maulana Rashid Limbada to recite Nasheed. Mustafa, 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 Mustafa. سيد الأولين سيد الآخرين وهي मेरा नबी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मुस्तफा 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 वो है शम्सुद्दुहा वो है बदरुद्दुजा वो है मेरा नबी वो है मेरा नबी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं
تجھسا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 وہ ہے شمس الضحیٰ وہ ہے بدر تجا وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 شفع المذنبين خاتم المرسلين وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سید الانبیاء سرور اصفیاء وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 Jazāk Allāh. Jazāk Allāh to Mahmood and Zaheer for our visual presentation. Now, the moment we've all been waiting for eagerly. Alhamdulillah, Hazrat has been in our midst, and within a few moments, he will take the stage and enlighten us all, inshallah. الحمدللہ ہمارے ایک دوست کی طرف سے 5,000 پاؤنڈ صرف پلیج نہیں کیش آ گئی ہے الحمدللہ. دوسرے دوست ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب ان کی طرف سے 1,000 پاؤنڈ آئے ہیں. ایک دوسرے ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا نام مت لینا میرا مولانا صاحب ہیں انہوں نے بھی 1,000 پاؤنڈ دیے. ہماری والدہ صاحبہ نے 1,000 پاؤنڈ دیے. 500 پاؤنڈ کی مسجد لائف حضرت صاحب نے والدہ صاحبہ دیے. جب تک یہ مسجد رہے گا ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایک یوسف بھائی ہیں انہوں نے 500 پاؤنڈ ٹرانسفر کیے. ہمارے ڈاکٹر مظہر صاحب نے 500 پاؤنڈ دیے. اللہ ان کو جزائے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اما بعد. آپ تمام حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی زندگی کی تقصیرات کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آخرت کے بلند سے بلند ترین مقام عطا فرمائے. ہماری والدہ کے تکفین اور تدفین میں جن جن بھائیوں نے اور بہنوں نے مدد کی ہے، بالخصوص دو آپائیں ہیں بولٹن کی، ایک اس میں خدیجہ آپا ہے اور ایک مولانا امین صاحب کی گھر والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر دو آپاؤں کو اپنی سایہ نشان دنیا میں اجر بھی عطا فرمائے. آمین. اور اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کا بہترین سے بہترین بدلہ آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے. آمین. ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے طبیعت پہ، ذہن پہ، دل پہ کافی بوجھ پڑا. 10 دن تک میں تراویح کے لیے بھی نہیں جا سکا. گھر میں ہی میں نے تراویح پڑھی اکیلے. یہاں تک کہ جمعہ کے بعد میں پرسوں جمعہ کے بعد جب میں گھر پہنچا تو ہمارے ایک انتہائی محترم دوست بھی ہیں، اور دوست بھی وہ ہیں کہ جنہیں بہت سالوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت بکثرت ہوتی. انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ بھیجا. اور ٹیکسٹ جب میں نے پڑھا تو یقین کیجئے کہ اس ٹیکسٹ کے پڑھنے کے بعد جو دل پر بوجھ تھا، ذہن پر بوجھ تھا، وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ جیسے کبھی اس طرح کا بوجھ رہا ہی نہیں تھا، آیا ہی نہیں تھا. بڑی طبیعت کھل گئی. اور کل پہلی بار میں نے اپنی مسجد میں عشاء کی نماز میں حاضری بھی دی اور اللہ کے فضل سے 4 رکعت پڑھانے کا موقع بھی ملا. پھر کچھ بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہوا. حضرت اقدس مخدوم المکرم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدال رحیم صاحب مدظل العالی، ہم سب کے مخدوم، اپنے رفقا کے ساتھ تشریف بھی لائے. اور ہمارے محترم ایوب بھائی سالیسیٹر اور ہمارے جیکی بھائی
بیرسٹر اور آرگنائزر، یہ بھی تشریف لائے اور بہت دیر تک مجلس رہی. حضرت نے درخواست کی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا. میں نے کہا ضرور آؤں گا، اور آج اس وعدے کی تکمیل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور آج ایک خاص اسپیسیفک موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اللہ مجھے ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے حق بات کہلوا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول بھی فرمائے. وہ ٹیکس کیا تھا وہ تو کل کی مجلس میں نے بیان کر دیا. آج میرا بیان کرنے کا موڈ نہیں ہے. تھوڑا سا میں نے سن لیا نہیں سنا پورا وہ ٹیسٹ نہیں تو سنا دے. بولٹن والے بھی سن لیں. اچھا بہت بس وہ پتہ نہیں کل کس طرح اس خوشی میں میرے منہ سے نکل گیا. نکالنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس ٹیکسٹ کو سن کر میں اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی میں وہ نکل گیا. سنانا نہیں چاہیے تھا. سب سے پہلے مجھے تو اپنے حضرت کو مخدوم المکرم کو سنانا چاہیے تھا. ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے پیر و مرشد کے انتقال کے بعد وہ کسی نہ کسی کی طرف رجوع ضرور کرتے تھے. حضرت اقدس حکیم الامت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ کے مرید بھی اور خلیفہ بھی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت نے رجوع فرمایا خطب ربانی، فقیہ النفس، عالم ربانی، عارف باللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہا محدث جلیل، شیخ المشائخ، پیران پیر حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی نور اللہ مرقدہ سے. حضرت کو خط لکھا کہ میں اب آپ کے طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا نہیں میری طرف رجوع مت کرو. حضرت نے انکار کر دیا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ حضرت نے اپنے گھر میں چھوٹی پیرانی صاحبہ کو کہا کہ میں مجھے کوئی بیعت نہیں کر رہا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرے اندر جو خامی دیکھو اس خامی پر مجھے متنبع کرو. پیرانی صاحبہ سے کہا کہ کوئی مجھے بیعت نہیں کر رہا. مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے انکار کر دیا کہ نہیں. تو پیرانی صاحبہ سے کہا کہ پیر تو تمہیں نہیں بناتا، لیکن جتنی میری خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لفظشیں ان پر آپ نے متنبع کرنا ہے، اور اپنی اصلاح کا طریقہ شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب یعنی ہمارے دادا پیر نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ سے یوں جوڑا کہ حضرت کو سوال کی شکل میں پوچھتے تھے، سوال کی شکل میں، اور پھر حضرت جواب دیتے تھے جواب کی شکل میں. تو پھر حضرت اس سے اپنی اصلاح کرتے تھے. آپ نہیں اگر مجھے مرید بناتے یا مجھے نہیں قبول کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا سائل بن کر. تو سائل بن کر پوچھتے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی نور اللہ مرقدہ مہاجر مدنی
صاحب بدل الوجود رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے جواب، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پر عمل کرتے تھے. تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے بھی اپنی اصلاح کے لیے اپنے بڑے حضرت کے انتقال کے بعد میں نے بڑے حضرت سے مراد ایک تو حضرت بڑے حضرت حضرت شیخ الحدیث قطب الافطار سیدی مرشدی نور اللہ مرقدہ وبرزہ، پھر حضرت حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرزہ، ان کے بعد میں نے اپنی اصلاح کے لیے مخدوم المکرم کو پکڑا. تو کسی نہ کسی کو تو چاہیے کہ میں کسی سے اصلاح کا طریقہ جاری رکھے، پوچھے. تو میں ان سے پوچھنے کے بعد، لیکن کل خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس لیے میں نے مسجد میں بتا دیا. اب حضرت فرماتے ہیں بتا دو، تو میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے ٹیکسٹ بھیجا، اس ٹیکسٹ میں لکھا تھا کہ جس دن آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اسی رات مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ان کو، اور ان سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بلال کو، انہوں نے لکھا شیخ بلال کو، محمد بلال کو میرا سلام دے دینا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میرے نام سلام بھیجوایا. جب وہ بیدار میں، میرا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا. رمضان آپ لوگوں کا شروع ہو چکا تھا. انہوں نے کہا دے دوں گا سلام. اپنے ذہن میں سوچا. دوسری رات کو پھر جب وہ سوئے ہیں تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ شیخ بلال کو میرا سلام پہنچا. دوسری رات، یہ 2 رات مسلسل انہوں نے اس طرح کا خواب دیکھا. رمضان ہے، رمضان کے بعد پہنچا دوں گا، یا پھر میرا فون نمبر تلاش کرتے کرتے، یا انہیں 2-3 دن اور گزر گئے، یہاں تک کہ سنڈے نائٹ آ گئی. سنڈے نائٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی انہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے میرا سلام محمد بلال کو پہنچا دیا؟ پہلو فرمایا اسے میرا سلام پہنچا دو، وہ میرا حبیب ہے، وہ حبیبی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا حبیب ہے، میرا سلام اسے پہنچا دو. پھر انہوں نے کہاں سے نمبر لیا، اور نمبر لکھنے کے بعد ایک کاغذ لکھا، اور کاغذ پہ انہوں نے سارا یہ واقعہ لکھا 3 راتوں کا، اور مجھے ٹیکسٹ کیا، اور مجھے جمعہ کے بعد یہ وصول ہوا. ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے سلام بھی آئے، اور جس کو محبت کا بھی پیغام ہے، اس قابل تو نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہوں. کہ خدا کی قسم میرے آقا کے درجہ اور مقام اور ان کے رتبے کا اور ان کے قدر شناسی کا کیا کہنا. باقی دنیا میں ایک دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چلتے ہیں. آپ کسی دکاندار کے پاس جاؤ اور نقلی پیسہ تو نہیں لے گا، کھوٹے سکے نہیں قبول کرتے. ایک ہی دربار ہے جہاں قدر شناسی کا یہ عالم ہے کہ وہاں کھوٹے سکے بھی کھرے بن کے قبول کیے جاتے ہیں.
دعا کریں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محبت بھرا جو پیغام آیا ہے، اللہ مجھے اس قابل بنا دے، اللہ مجھے بھی میری زندگی میں ایک انقلاب لے آئے اللہ، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور عاشق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے آج، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک دو جملے عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں متقین کی صفات بیان کی ہے، چند صفات بیان کی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اس کے بعد اللہ نے متقین کی چند صفات بیان کی ہے، اس میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب کمال بنایا، چاہے وہ کمال علم کا ہو، علمی کمالات سے نوازا ہو، یا پھر اسے عہدہ دیا ہو، منصب دیا ہو، یا پھر اللہ نے اسے مال دیا ہو، تو کمال حاصل کرنے کے بعد انسانوں کی عموماً دو قسمیں ہو جاتی ہیں، دو قسمیں۔ ایک اس منصب پہ پہنچ جانے کے بعد، یا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد، یا اس مال کو حاصل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میری عقل کا نتیجہ ہے، میری پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں، ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک کی صبح کے لیے رہے گا، کہ جب مال و دولت ان کے پاس آ جائے، کوئی منصب آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، یا کوئی علم آ جائے، تو اس کو اپنے زور بازو کا اور اپنی صلاحیت کا اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور وہ اس طرح اس دور کا قارون بن جاتا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قارون تھا، یہ اس کی روحانی اولاد بن جاتا ہے۔ اللہ نے قارون کو کتنا پیسہ دیا تھا، اس کے پیسے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کے خزانے کی نہیں، اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں، اس چابی کو اٹھانے کے لیے اسے ایک پوری جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، پوری ایک جماعت ہوتی تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کئی اونٹوں پر اس کی چابیوں کے بوجھ لاتے جاتے تھے۔ اندازہ لگا لیں جس کی چابیاں اتنی ہو کہ اٹھانے کے لیے اتنے آدمی ہو اور اتنے اونٹ ہو، تو اس کے خزانوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ تو ایک دن کسی نے ان سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، بھائی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور احسان کر کے تم کو یہ دولت دی ہے، تو بھی لوگوں پر احسان کر، تو بھی لوگوں پر خرچ کر۔ تو اس کا جواب سنیے، اس کا جواب ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ واقعی اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا، یہ مال دولت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کا، میری صلاحیت کا، میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اگر دینا ہوتا تو مجھے کیوں دیا، دوسرے کو کیوں نہیں دیا؟ یہ تو میں نے اپنی سوچوں سے، اپنی قابلیتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے
اپنے علم سے میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. بہت لمبا قصہ ہے, اندازہ اس کا انجام دیکھیے تو قرآن مجید میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام یہ ہوا کہ میں نے اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دیا ہے. زمین میں دھس گیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ روز دھستا جا رہا ہے اور قیامت تک کی صبح کے لیے زمین میں دھستا رہے گا. اب علم مال اس نے اپنے علم کا نتیجہ قرار دیا, اپنی صلاحیت کا نتیجہ قرار دیا, اپنی سمجھ کا, اپنی پلاننگ کا نتیجہ قرار دیا. غور کیا آپ نے؟ جبکہ اس کے برعکس جو متقین ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, قرآن والے ہوتے ہیں, انہیں جب کہا جاتا ہے, ان کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس لفظ پر غور کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے, اور انہی عقیدے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کراتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ میرے زور بازو کا نتیجہ نہیں, میری صلاحیت کا نتیجہ نہیں, بلکہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ کے رزق سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. یہ میرا نہیں, میں تو صرف کسٹوڈین ہوں, محافظ ہوں, نگراں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری دولت جو میرے پاس ہے یہ میری نہیں ہے, یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے جو میرے پاس اللہ نے مجھے بطور خلیفہ کے میرے پاس رکھوائی ہے. یہ کہاں تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور جہاں جہاں میں کہوں اسی جگہ پر تم خرچ کرو. تو اللہ قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے يُنْفِقُونَ, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی جس کا یہ عقیدہ ہو, جس کا یہ ایمان ہو, جس کی یہ سوچ ہو کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یقیناً اس وقت اس کا میں نائب ہوں اللہ کی طرف سے, یہ میرا نہیں ہے, میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. تو اللہ نے دیا, اللہ نے کہا تم خرچ کرو تمہارے اوپر, تم خرچ کرو تمہارے بیوی بچوں پر, تم خرچ کرو تمہارے ماں باپ پر, تم خرچ کرو تمہارے نادار غریب رشتہ داروں پر, اور تم خرچ کرو ان راستوں پر جو راستہ میرا ہے, وہاں خرچ کرو. تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے لیے کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو وہی انسان جس کا یہ عقیدہ ہو یہ مال و دولت میرا نہیں, میں تو صرف اس کا محافظ ہوں, میں تو صرف اس کا نگراں ہوں, میں تو صرف اس کا نگہبان ہوں, مال حقیقت میں اللہ کا ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے جب میرے راستے میں کوئی سوال کرنے کے لیے آئے تو تم نے دینا ہے, اور وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے راستے میں وہی دیتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا مال میرا نہیں, میرے اللہ کا ہے. اور میں تو صرف, اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں, حیران ہو گیا. 27واں پارہ سورۃ الحدید ہے, اور سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اللہ اکبر. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, خرچ کرو اس مال و دولت کو. کس مال و دولت کو؟ کہ جس مال و دولت کا میں نے تم کو نگراں اور کسٹوڈین بنایا ہے. یا اللہ. اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس دولت رکھوائے اور کہے کہ بھائی آپ اس میں سے جائز جائز خرچ کر سکتے ہو, اپنے اوپر بھی خرچ کرو, ضرورت پڑے تو بھی بچوں پر بھی خرچ کرو, ضرورت پڑے تو رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو, اور دیکھو میرا فون آئے کہ تم نے فلاں کو دینا ہے تو تم جتنا میں کہوں اتنا تم اس کو بھی دے دینا. اب مجھے بتائیں
ایک آدمی نے آپ کو اپنا پیسے کا نائب بنایا ہو اور آپ کو فری ہینڈ بھی دیا ہو کہ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، ہے میرا، خرچ کرو، تم اپنے اوپر، اپنے اولادوں پر، جائز جائز تمام چیزوں پر خرچ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس کے بارے میں فون کروں اس کو ضرور دینا. اگر اس کا فون آیا کہ میں فلاں آدمی آئے گا تمہارے پاس، تم نے اس کو دینا ہے اور آپ نہیں دیتے، آپ اسے نہیں دیتے، تو کیا کرے گا وہ بندہ جس نے پیسے رکھوائے آپ کے پاس؟ اگر قریب اس کے بس میں ہے، اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے آپ سے سارا مال چھین لینا ہے، اور اگر وہ مال چھیننے کے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، اور اس نے چھیننے کا فیصلہ کر لیا ہو، تو آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آپ کے ہاتھوں جو دلوا کر آپ کی عزت بنا رہا تھا، مال اس کا تھا، آپ کے ہاتھوں دلوا رہا تھا اور آپ کی عزت بن رہی تھی، وہ عزت تو خاک میں مل گئی، وہ عزت سے تو آپ گئے، بلکہ آپ اپنے اوپر اور اپنی اولادوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے ضرورت مند پر جو خرچ کر رہے تھے، اس ضرورتوں سے بھی آپ معلوم ہو گئے، اس خرچ کرنے سے بھی آپ معلوم ہو گئے، خلاص ہو گئے، فقیر ہو گئے، مفلوق الحال ہو گئے. ایک تو یہ کہ میں لے سکتا ہوں تو لے لوں گا، اور اگر میں ابھی نہیں لے سکتا اور ابھی اس وقت لینے کا میرا پروگرام نہیں ہے، لے سکتا ہوں لینے کا پروگرام نہیں ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا جس کی میں نے سزا آپ کو دینی ہے، بات کہ چلو آج تو تم نے نہیں دیا، میرے فون پر جس کو میں نے بتایا تھا اس کو دے دینا، تم نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں، پر وقت آئے گا پھر میں تمہیں اس کی سزا دوں گا. میرے دوست، جب اس طرح کے لوگوں کی بات آتی ہے، تو جب اس کا فون آتا ہے اور کہتا ہے جی اس کو 1000 دے دو، اس کو 500 دے دو، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنی دے دو، تو ہم جس کام میں بھی ہو فوراً سے پیشتر ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر جاتے ہیں، تجوری کھولتے ہیں اور اس کے آدمی کو اس کے کہے کے مطابق فوراً ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ پیسہ اس کا ہے اور ہم خرچ کرتے ہیں، ہماری عزت بنتی ہے، اور صرف ہماری عزت بنتی نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی ہم خرچ کرنے میں فری ہیں، ہم کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کو ملتا ہے. اگر اس کے پیسے لے لیا تو کیا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس پیسے کو جس کا میں نے تمہیں نائب بنایا ہے، استخلاف، خلیفہ بنایا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم مالک نہیں ہو اس پیسے کے، مالک نہیں، تم تو خلیفہ ہو، میرے ڈیپیوٹی ہو، میرے نائب ہو، کسٹوڈین ہو، نگراں ہو، تم تمہارے اوپر بھی خرچ کرو اور میرے راستے میں بھی خرچ کرو، اور اگر خرچ نہیں کیا، رو کے رکھا، اس کو پکڑ کے رکھا اور خرچ نہیں کیا، تو اللہ سزا تو دیں گے ہی دیں گے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں اس دولت سے معلوم کر دیں. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث. 2 حدیث پاک مجھے یاد آئی اور میں زیادہ لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا. 2 حدیث پاک یاد آئی. ایک دینے خرچ کرنے پر اللہ کیا دیتے ہیں، اور ایک روکنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، اور میں 8-9 سال کا تھا تب بحث زیور میں ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کی بحث زیور کے پہلی یا دوسری جلد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے. پر یہ واقعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سنایا کہ بنو اسرائیل میں 3 شخص تھے. ایک گنجا تھا، ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا جس کا سارا بدن سفید سفید ہو گیا تھا، اور تیسرا اندھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، پہلے اس کے پاس، گنجے کے پاس، کہ جا کے پوچھو کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے تو بال چاہیے.
اور کیا مجھے بال مل جائے تو میں سمجھوں گا میں بہت اچھا آدمی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ گنجوں کی آدمی عزت نہیں کرتا وغیرہ. اس زمانے میں نہیں کرتے ہوں گے. اب تو ہمارے یہاں جتنے زیادہ گنجے ہوں تو کہتے اتنے زیادہ پیسے ہیں. جتنا زیادہ گنجا اتنا زیادہ پیسہ. سوچ کر ابھی سوچ دیکھ لیں. حقیقت بھی ایک طرح کی بات یہ ایسی نہیں ہے، حقیقت بھی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ بیچارے کا اڑ جاتا ہے، اس واسطے کہ سوچتے ہی رہتا ہے ہر وقت کہ اور کیسے بنائے اور کیسے بنائے اور کیسے بنائے. ہماری تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ اللہ عطا فرمائے، اور صرف عطا نہ کرے بلکہ اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کو یہ ذہن دے، یہ ذہن جو متقین کا ذہن ہے کہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا ہے، میں صرف کسٹوڈین ہوں. کبھی بھی مال و دولت کو اپنے زور بازو کا نتیجہ مت سمجھنا. اگر سمجھو گے تو حشر وہ ہوگا جو قارون کا ہے. اس نے یہی کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ نعرہ قارون کا ہے. اور متقین کا یہ نعرہ ہوتا ہے، اور متقین کی حالت ہوتی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں. اللہ ان سے کیسے خوش ہوتے ہیں. اس پر واقعہ تو کہا گنجا، اور پھر پہلے آیا، پھر کوڑی کے پاس آیا، ابرس کے پاس، برس والی بیماری کے پاس آیا. اسے کہا میری چمڑی ٹھیک ہو جائے تو اور کیا چاہیے مجھے. اس نے ہاتھ پھیرا، چمڑی ٹھیک ہو گئی، بہترین خوبصورت رنگ اس کا ہو گیا، ساری بیماری چلی گئی. اس نے کہا تمہیں کچھ پیسے کی ضرورت، آدمی تو کمزور لگتے. اس نے کہا ہاں، اگر مجھے اونٹنی سے مجھے بہت محبت ہے، اگر مجھے اونٹنی مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اس نے ایک اونٹنی دے دی جو پریگننٹ تھی. اس سے بچے ہوئے، پھر اس سے بچے ہوئے، ایک طرح کا پورا جنگل بن گیا اونٹوں سے. گنجے کے پاس آیا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال نکل آئے، خوبصورت ہو گیا. کہا تمہیں کسی چیز کی ضرورت؟ اس نے کہا گائے سے مجھے بہت محبت ہے. اس نے ایک گائے، پریگننٹ گائے دے دی. پھر اس سے اللہ نے اتنی برکت دی کہ جنگل بن گئی. اندھے کے پاس آیا، کہا آنکھیں کی ضرورت ہے، ہاتھ پھیرا، آنکھیں آ گئی. کسی چیز کی ضرورت کا بکری کی، اس نے پریگننٹ بکری دے دی، اس کے بھی جنگل بن گئے. کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا. اس کے پاس آیا جو کوڑی کی بیماری میں، برس کی بیماری میں مبتلا تھا. کہا میں مسافر ہوں، مجھے تمہارے مال میں سے کچھ مال دے دو، غریب ہوں، مسکین ہوں. جس طرح بھی اس نے کہا بھائی مال تھوڑا ہے، مانگنے والے بہت زیادہ ہے، اس لیے معاف کرنا میں دے نہیں سکتا. ہمارے یہاں بھی یہی کہہ دیتے آپ اب بھی آئے نا، 10 منٹ پہلے آتے یا 2 دن پہلے آتے تو میں آپ کی مدد کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں، کل ہی دے دیا. حالانکہ اس نے پچھلے 10 سال سے کچھ نہیں دیا ہوتا. پر کہنے کو یہ کہتا ہے اب 10 منٹ 2 دن پہلے آتے تو ابھی دے دیتا. میرے پاس 1000 فون پڑے ہوئے تھے، اور مارتا بھی بڑی ہے. 10,000 پڑے ہوئے تھے، 5,000 پڑے ہوئے تھے، 1000 سے تو کم بات ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں 10,000 پڑے ہوئے تھے، 5,000 پڑے ہوئے تھے، آپ آتے، وہ کل آیا تھا، بنانے کی ضرورت تھی، میں نے اس کو دے دیا. انہوں نے کہا میرے پاس مال تو واقعی بہت ہے، لیکن لینے والے اس سے بھی زیادہ ہے، معاف کرنا بھیا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. اس نے کہا اللہ کے بندے، تو اپنا وقت بھی تو یاد کر، بھول گیا ہے کیا تھا تیرے پاس. ہم اپنے سے پوچھیں، ہم اپنے ملکوں سے سفر کر کے آئے، ہمارے پاس کیا تھا؟ اپنے ملکوں سے آئے تو ہم کتنا پیسہ لے کر آئے تھے؟ جتنا ابھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، کیا اتنا پیسہ لے کر آئے تھے؟ اگر اتنے پیسے لے کر آئے ہوتے تو ہمیں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم تو اپنے ملک میں بادشاہ بن کے رہتے تھے. نوکر تھے، چاکر تھے، کام کرنے والے تھے، کپڑا دھونے والا الگ، زمین دھونے والا الگ، بستر بچھانے والا الگ، کھانا پکانے والا الگ، جھاڑو دینے والا الگ. ہمیں ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا تو اپنا پرانا وقت بھول گیا، وہ وقت بھی تو یاد کر جب تو کوڑی کی بیماری میں، برس کی بیماری میں تھا اور پیسے تیرے پاس نہیں تھے. انہوں نے کہا ایسا تو کوئی وقت میرے پر آیا ہی نہیں. اس نے کہا اچھا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر جیسا تو تھا اللہ ویسا کر دے. آگے چلا گیا.
گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی بات ہوئی، اس نے بھی کہا ہے تو بہت مال میرے پاس، لیکن مانگنے والے زیادہ ہیں، جس کو میں نے دینا ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے ساتھ وہی مکالمہ ہوا، اس نے کہا جیسے تو تھا اللہ اسے تجھے ایسا کر دے۔ تیسرے کے پاس گیا، بکری والے کے پاس، اس نے کہا بھیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، مجھے میری حقیقت کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بہاریں، یہ نقل، یہ رونق ہے، یہ سب میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور واقعی حقیقت میں تو صحیح کہتا ہے، میں اندھا تھا، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی، میں کلاش تھا، مخلوق الحال تھا، پیسے نہیں تھے، اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، اور تو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے۔ میرے دوست، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت میرے بکریوں سے لے جا کر پوری کر لے۔ پھر اس نے اپنی اصلیت دکھائی، اس نے کہا کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے تمہارے امتحان لینے کے لیے آیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہو، اور تمہیں تمہاری اپنی اصلیت کا کتنا پتہ ہے، مجھے تمہاری مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلا پھر واپس اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور سارا مال اس کا خراب ہو گیا اور ختم ہو گیا، اور دوسرا پھر گنجا ہو گیا، اور پھر سارا مال اس کا ختم ہو گیا، اور اللہ نے اس کے مال میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ۔ اور ایک اور بات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کے اوپر سے بادل، پانی کے بھرے ہوئے بادل گزر رہے تھے، تو اس نے بادل میں آواز سنی کہ بادل سے آواز آتی ہے کہ چل فلاں کے باغ میں تجھے چلنا ہے، اور فلاں کے باغ میں جا کے تجھے برسنا ہے، پہنچنا ہے۔ پورے جنگل میں اکیلا ہے، اور بادل سے آواز آ رہی ہے، اور نام لے کر آ رہا ہے کہ فلاں کے باغ میں تجھے جانا ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ یہ کیا عجیب تماشا ہے، اللہ مجھے کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ بادل کو فالو کیا اس نے، بادل کو فالو کیا، کرتے کرتے ایک جگہ پہاڑ آیا، پہاڑ پہ بارش شروع ہوئی، سارا پانی پہاڑ پہ برس گیا، اور پہاڑوں سے اترتا ہوا نیچے ایک نالا تھا، نالا میں آیا، اور نالا سے ایک رخ پہ پانی جا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے پانی کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے، اس نے بھی اپنا کرتا چڑھایا، ازار اوپر چڑھائی، اور نالے میں اتر گیا۔ نالا جہاں جا کے ختم ہوتا ہے، آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اور سوراخ سے پانی گزر رہا ہے، اور ایک باغ ہے، اس باغ میں جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ بھی سوراخ سے اندر داخل ہو کر باغ میں گیا، تو دیکھا ایک آدمی ہے، ایک اللہ والا ہے، ایک بوڑھا ہے، وہ کھیت کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے۔ تو اس نے جاتے ہی اس کو کہا السلام علیکم، اور نام لے کر کہا کہ تیرا فلاں نام ہے؟ اس نے جواب دینے کے بعد کہا تو کون ہے؟ میں تو آج تجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میرے نام کا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ایک سوال ہے، میں اس بات کو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو پہلے میرے نام کیسے تجھے پتا چلا، تو یہ بتائے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ اس نے سارا واقعہ سنا کہ میں نے بادل میں تیرا نام سنا، اور بادل کا نام سن کر میں تیرے پاس آیا۔ اس نے کہا یہ اللہ کا احسان ہے، میں تو ایک کسان ہوں، زمیندار ہوں، کرتا کیا ہوں، جو کچھ اللہ پاک میرے زمین میں سے اگاتے ہیں میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ کو پھر دوبارہ زمین میں ڈال دیتا ہوں، اور ایک حصہ کو میری دولت سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے یہ نظام چلایا کہ آسمان سے بادلوں کو، کہاں سے بادلوں کو حکم دیا کہ بادل تم نے چلنا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور تمام پانی تم نے فلاں کے باغ میں پہنچانا ہے۔ میرے دوست، آج بھی دنیا میں 2 طرح کے نظام چلنے والے اور رکھنے والے ذہنیت موجود ہیں۔ ایک کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے، اور مال و دولت کو وہ اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تکلیف آتی ہے، اور اللہ کے نافرمانیوں والے راستے میں وہ کھلے عام خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے کتنے لوگ ایسے ہیں، میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مسجد کی جب باری آتی ہے تو 10 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ، اور اگر اس سے بھی کم نوٹ ہو، پہلے زمانے میں 1 پاؤنڈ کی نوٹ تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، شاید بچوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ہمیں تو یاد ہے، ہمیں 1 پاؤنڈ کی نوٹ یاد ہے، نہیں مولانا صاحب یاد سے 1 پاؤنڈ کی۔ Have you seen 1 pound note? No, I don't think so. اس بچے نے نہیں دیکھی ہوگی، اس نے نہیں دیکھی ہوگی، ہمارے زمانے میں ابھی ختم ہوئی ہے ریسنٹلی، not long ago۔
وہ جیب میں عید والے دن بھی ایک کی نوٹ ڈال کے آتا تھا اور پھر ایسے گنتا تھا 1 2 3 ڈال دیا تھا. اور جب ان کے یہاں کوئی منگنی ہو، ان کے یہاں کوئی فنکشن ہو، ان کے یہاں برتھ ڈے پارٹی ہو، اس میں ہزاروں خرچ کر دیتے. اور اللہ کے گھر میں دینے کے لیے ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں اپنا واقعہ سناؤں. وسیم بھائی ہمارے ساتھ تھے، روزڈیل والے. میں کسی شادی میں گیا تھا مانچسٹر میں، شیریڈن. تو وہ ہال کے صرف 10,000 پاؤنڈ ہے. اور پھر وہ دولہا آیا، اور جس انداز سے وہ آیا دولہا، اور گاڑیاں تھی اس کے ساتھ، میرا خیال ہے اس ایک شادی پر 70-80 ہزار پاؤنڈ خرچ ہو گئے ہوں گے. گاڑیوں کی بھرمار، لمبورگینی اور فراری اور بڑی مرسیڈیز اور یہ فلاں اور یہ فلاں، بڑی گاڑیاں، اور سارے اس کے دوست احباب. اور کھانا پینا، اسپیشلی گانے والوں کو بلایا تھا، میوزک والوں کو بلایا تھا، اور فرمائش پر گانا سنتے تھے. بہت کچھ کیا تھا. جب نکاح پڑھا لیا تو اپنے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کو کتنا دینا ہے؟ تو انہوں نے، کسی نے کہا جتنا مرضی ہے دے دو. انہوں نے 20 پاؤنڈ نکال کے دیے. میں تو پھرا ہوا آدمی ہوں. میں نے کہا یہ 20 پاؤنڈ میری طرف سے اپنی بچی کی شادی کا تحفہ لے لو. انہوں نے کہا نہیں 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 مولوی صاحب تسی رکھ لو. میں کہا میری طرف سے آپ کی بچی کو 20 پاؤنڈ کا تحفہ. وہ بہت اس نے کہا. انہوں نے کہا اور زیادہ دے دوں؟ انہوں نے کہا 20 پاؤنڈ. انہوں نے کہا اور زیادہ دو. انہوں نے 5 پاؤنڈ اور رکھ دیے. میں نے کہا یہ 20 پاؤنڈ تمہاری بچی کے اور یہ 5 پاؤنڈ تمہارے ہونے والے داماد کے، تو اس کو دے دینا. اس نے بہت کوشش کی میرے اس جیب میں ڈالنے کی، اس جیب میں ڈالنے کی. میں نے کہا نہیں بھائی، ہم اس طرح کے پیسے وصول نہیں کرتے ہیں. اچھا میری طرف مسجد کو دے دینا. میں کہا اللہ پاک مجھ سے زیادہ غنی ہے. اگر میں 25 پاؤنڈ نہیں لے سکتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے 25 سے زیادہ مستغنی ہے. جو خرچ کر رہے ہو تم اپنی شادی پر، اس کو تعداد تو ہزاروں میں نہیں لاکھ کے قریب پہنچتی ہے. اور تم اللہ کے دینے کے بارے آتی تو 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ، اور وہ بھی مر کے پوچھ کے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال و دولت کو اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، بلکہ اللہ ان کا پیسہ قبول کرنا نہیں چاہتے. اللہ پیسہ قبول نہیں کرنا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں حضرت مولانا کا ایک بیان سن رہا تھا. غالباً طیبہ مسجد میں آپ بیان کر رہے تھے کینیڈا کے حوالے سے، کہ کینیڈا میں مسجد بننے کا پروگرام تھا. تو وہاں سے کسی شیخ نے، عرب کے ملک سے کسی شیخ نے ان کو پرامس کی تھی کہ ہم پوری مسجد تمہیں بنا دیں گے. انہوں نے بڑا نقشہ بنایا، پاس کرایا. اور جب نقشہ پاس ہو کر آیا اور بنانے کے لیے انہوں نے شیخ سے رجوع کیا، تو شیخ نے کہا سوری پہلے جیسے میرے حالات نہیں رہے، میں تو 1 پیسہ دینے کا نہیں. وہ گھبرا کر ہمارے مخدوم المکرم کو فون کر دیا، مولوی صاحب او تھینک یو، بہت پریشان ہیں. انہوں نے کہا مت فکر کرو، اللہ کو اس کے پیسے ہی نہیں پسند تھے. ایسے ہی بولا تھا، اللہ کو اس کے پیسے ہی نہیں اچھے لگتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیسے ہی قبول نہیں کیے. اور مسجد بنے گی، اور یقیناً اسی طرح بنے گی جس طرح آپ بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں. لیکن اللہ کو جس کے پیسے پسند ہے اللہ اسی سے کام کرائے گا. بن گئی اپنے پورے پروگرام کے ساتھ، بلکہ اس سے بہتر انداز میں مسجد بنی ہے. جو ہم گئے ہیں مسجد ابو بکر، اور جہاں جاتے رہتے ہیں، اس سے اچھے انداز میں بنائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے پیسے نہیں پسند تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیسے نہیں. میں ایک ڈائلاگ ہمیشہ کہتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، اب ڈائلاگ ہی بولتا ہوں میں. ہمیشہ میرے منہ پر ایک جملہ ہوتا ہے جو بطور ڈائلاگ کے میرے ساتھ لگ گیا ہے. اللہ دیتے تو ہر ایک کو ہیں، مگر اللہ لیتے اسی سے ہے جس کے پیسے پسند کرتے ہیں. ہر ایک سے لیتے نہیں ہیں، دیتے ہر ایک کو ہے. کافر نہ بول دینا کہ مجھے نہیں چاہیے تو بھی اللہ اس کو. کافر اگر کہہ دے مجھے نہیں چاہیے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے. لیکن اللہ لیتے ہر ایک سے نہیں ہے، لیتے اس سے ہے جسے اللہ، جس کا پیسہ اللہ پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے دوستوں، گھروں میں سننے والوں، 2 بج گئے ہیں. ایک تو آپ ویسے غصے میں بیٹھے ہوں گے کہ بھائی رات کو 2 بجا دیے.
اس غصے کا فائدہ اٹھاؤ اور جلدی سے الماری کھولو یا میٹرس اٹھاؤ یا تکیا کا غلاف ہٹاؤ یا اپنی اسپیشل جہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہاں جاؤ اور جا کر فوراً سے پیشتر. یہ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے. دیکھو اللہ کے راستے میں دینے کے بہت فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. اور دوسرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آپ دیں گے تو اس پر جو برکتیں ہوں گی نا, اس پر جو برکتیں, وہ برکتیں آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب اور ذخیرہ آخرت بن کر آتی ہے. اب ادھر اس جگہ پر آپ نے خرچ کر دیا, یہاں کتنا فیض عام ہے ہماری اس جامعہ کا, اس مدرسے کا, اس ادارے کا. فیض ہدایت رحیمی, فیض ہدایت عام ہے, عام دنیا کے کونے کونے تک, کونے کونے تک. اب آپ نے چند سو دیے, چند ہزار دیے, اور اس چند ہزار کے نتیجے میں آپ کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے تک علم پہنچا اور بندوں نے عمل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل پسند آیا, آپ کا تو یہ جنت تو تیار ہو گئی, آپ کا تو کام بن گیا. جب ہماری مسجد بن رہی تھی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جب ہماری مسجد بن رہی تھی, ہم بری سے باہر کسی سے لینے کے لیے نہیں گئے. ہم نے کہا بری والوں کی مسجدیں بری والے پورے کریں گے. تو ایک بزرگ آئے, ہم نے کہا کچھ بیان کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائی دو اللہ کے راستے میں, اور ایک جملہ انہوں نے کہا, اس کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ مسجد بن گئی اور اس مسجد میں کوئی آ گیا, تہجد گزار کوئی مولانا صاحب آ گئے اور انہوں نے ایک سجدہ کر لیا اور تہجد میں اٹھے, اور اٹھنے کے بعد ایک آنسو اس کے آپ کی مسجد میں پڑ گئے, اور اس مسجد کو بنانے والے چاہے 1000 ہوں, لیکن اس کے ایک آنسو کی برکت سے اللہ ہزاروں کو معاف کر دے گا. اللہ ہزاروں کو معاف کر دے گا. اور یہاں تو کتنے اللہ والے آتے ہیں, اور کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبشرات جو ہم نے دیکھے یہاں اسی جگہ پر, اسی ہال میں, اسی ادارے میں, اسی دار حدیث میں. کتنے اچھے اچھے خواب دیکھے ہم نے. کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے, آپ کے لیے, کہ آپ دل کھول کر اس مدرسے کے لیے امداد کریں اور اس جامعہ کے لیے امداد کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد کو قبول و مقبول کرنا. دنیا کے ایک فائدہ یہ اللہ خوش ہوتا ہے, اور اس نے اللہ کو خوش کر لیا اور کیا چاہیے. دوسری بات, جہاں تک دین پہنچے گا, جہاں تک دنیا کے کونے کونے تک, اس دین کے پہنچانے میں چونکہ آپ کا پیسہ استعمال ہوا ہے, لہذا اس دین کے اوپر جنہوں نے عمل کرنا ہے اس کا ثواب بھی آپ کے نام ہے. اور تیسری بات اور آخری بات, اللہ بڑی غیرت والے ہیں, بڑی غیرت. ایک بات اور یاد آ گئی, بتا دوں, نیکی کے راستے میں خرچ کرنے پر 1 پر 10 تو ملتا ہے. کسی غریب کو آپ نے دے دیا 1 اور تو آپ کو 10 اللہ دیں گے. نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ملتی ہے. کسی محتاج کو دے دیا, کسی مسکین کو دے دیا, کسی یتیم پر خرچ کر دیا, 1 کے 10 تو ادنا سے ادنا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں, مسجد میں خرچ کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسجد میں خرچ کرنے پر, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کم از کم 1 کے بدلے اللہ 700 عطا کرتے ہیں. عام طور پر 1 کا 10 ملے گا. یتیم کو دیا, مسکین کو دیا, اپنے فقیر کو دیا, کسی محتاج کو دیا, 1 کے نتیجے میں 10 ملا. لیکن اللہ کے راستے کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے راستے میں کم از کم 1 کے خرچ کرنے پر اللہ 700 دیتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ اللہ ہی جانتے ہیں لمن یشاء کتنے ہیں, کتنا بڑھاتے ہیں. کہتا اللہ جس کو بارے میں چاہیں اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں. 1 کے بدلے اللہ کئی 100 گنا اور کئی 1000 گنا اور کئی لاکھ گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, کئی لاکھ گنا. اور رمضان المبارک کی راتیں مغفرت کا اشرہ ہے. رمضان کی رات اور مغفرت کا اشرہ, اور اللہ کا گھر, اور اللہ کا گھر قرض میں ڈوبا ہو. 2.5 لاکھ قرض ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہو, اور ہمیں اللہ پاک نے دیا ہو
اور اللہ کی طرف سے ندا بھی آئی ہو اور اتنے مبارک اوقات میں آئی ہو. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے. میں تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے یہی سمجھا. اللہ نے کہا جو کچھ میں نے دیا میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. متقین کی صفات اللہ نے بیان کی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو میں سمجھا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، میرا اندرونی ذوق کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میری طبیعت کہتی ہے. حضرت مخدوم المکرم اگر غلطی ہو تو اصلاح کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے راستے میں صرف انہی لوگوں سے خرچ کرواتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مال میرا نہیں، میرے اللہ کا ہے، میرے پاس بطور امانت کے ہے. صرف اللہ ان سے خرچ کرواتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارا نہیں، اللہ کے مال ہے، اللہ نے بطور کسٹوڈین ہمیں رکھوایا ہے، ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنے کا، اور پھر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے خرچ کرنے کے لیے وہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے. ایسے لوگ ہی خرچ کرتے ہیں تو ایک اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے، اور دوسرا اس کا جہاں جہاں اس کا جو ہے فیض پہنچتا ہے اللہ اس فیض میں اس کو شریک کرتے ہیں. اور تیسرا ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں. اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور عطا کرتے ہیں. اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. آپ نے کسی کو دیا، جیسے میں نے بتایا ایوب بھائی ہمارا پیہاچ ہے، یا ایوب بھائی نے مجھے دیا، میں الٹا بولتا ہوں، ایوب بھائی نے دیا، مولانا اختر صاحب نے دیا مجھے، صاحب آپ پیہاچ ہے، تمہیں بھی واپری سکو، آپ بھی واپرے، آپ بھی استعمال کریں، اور جس کا میرا فون آ جائے تو آپ اس کو بھی دے دینا. انہوں نے مجھے رکھنے کے لیے دیا، اور میں اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں، اور ان کا فون آیا وہاں بھی میں خرچ کر رہا ہوں. مجھے بتائیں اگلی دفعہ ان کے پاس پیسے ہوں گے تو کیا مجھے واپس نہیں رکھنے دیں گے؟ مجھے نہیں رکھنے دیں گے کہ بھائی آپ صاحب رات کو تمہیں بھی خرچ کرو، جہاں ہم بتائیں گے وہاں خرچ کر دینا. آپ نے اٹھ کر رکھنی. انڈیا میں ہم کسی کو بھیجتے ہیں پیسے، بھائی آپ ایسا تمہیں بھی خرچ کر سکو، بتاؤ اس کے بعد مدرسہ میں دیوان سے تھا دے دے جو. اور اگر اس نے دے دیا جیسے آپ نے بتایا تھا تو اگلی دفعہ پھر بھیجتے ہیں تمہیں بھی اطلاع لے جو، جب بتاؤ اس طرح خرچ کر دو. اور اگر اس نے سارا کھا لیا دبا کے بیٹھ گیا، بھائی ایک ہی دفعہ تو دبا کے بیٹھا ہے، اگلی دفعہ تیرے پاس سے پیسے نہیں آئیں گے، نہ کسی کو دینے کے لیے آئیں گے جس سے تیری عزت بنتی ہے، بلکہ تیرے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے میں تجھے نہیں بھیجوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کا معاملہ بھی ہم سے مختلف نہیں ہے. اللہ بھی ہم کو دے کر آزماتے ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں. پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ پیچھے نہیں رکھتے، اللہ پہلے سے زیادہ عطا کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ عطا کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی انڈا تھا، کوئی فقیر نہیں مانگنے کے لیے آئی، دے دیا. نوکر نے کہا، نوکرانی خادمہ تھی، کنیزہ تھی، انہیں کہا آپ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. کہا مجھے پہلے، میں بھول گئی تھی، مجھے پہلے کہتے تو میں رکھ دیتی، نہ دیتی. چلو کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے گا. شام سے پہلے ایک دروازے پر کوئی آدمی آیا. کون؟ کہا میں فلاں ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا کوئی تحفہ لایا ہو. جب تحفہ دیکھا تو 9 انڈے. 9 انڈے. فرمایا یہ میرا تحفہ نہیں، کسی اور کا ہے، غلطی ہو گئی تم اس کو جا کے دو، یہ میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرا نہیں. انہوں نے کہا تیسری دفعہ جب ضد کی نا کہ آپ کا ہے، فرمایا پھر ایک انڈا نکال کے رکھو، 10 پورا کرو، 10 پورا کرو. یہ 9 تو میرا، اگر 9 ہے تو میرا نہیں ہے، اور اگر میرا ہے تو 10 پورا کرو. اس نے جیب سے نکالا، اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ مالک نے 10 بھیجا تھا تو میں نے ایک رکھ لیا، 9 آپ لے لیں گے. تو اس جیب سے نکال کے ایک پورا کیا. تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میرے مالک نے کہا ہے کہ جو ایک دے گا تو میں اس کو 10 دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 دوں گا. اور تم نے 9 لائے ہیں تو یا میرا نہیں تھا، اور اگر میرا تھا تو 10 ہونا چاہیے. یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے نہیں رکھتے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے دوست، میں نے ایک بات دیکھی ہے، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. اللہ اسے تو کیا، اس کی اولادوں کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتے. اللہ اس کی اولادوں کو محروم، اللہ اس کے پوتوں پوتیوں تک اللہ اس کے اثرات پہنچاتے ہیں. اس کے پوتے پوتیوں تک اللہ اس کے اثرات کو پہنچاتے ہیں.
بلکہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا ہے، پڑھا نہیں، کسی اللہ والے نے کہا کہ جو آدمی خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں تک کو اللہ فقر و فاقہ سے بچاتے، 7 جنریشن بلو، نیچے والی 7 جنریشن تک اللہ اس کو فقر و فاقہ سے بچاتے۔ لہذا جس کسی کے پاس، دیکھو قرض تو 2.5 لاکھ کا ہے، کوئی 5,000 دے رہا، کوئی 10,000 دے رہا، کوئی 1,000 دے رہا، کوئی 500 دے رہا، ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں، ہر ایک کی اتنی استطاعت نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا رستہ بہت بڑا ہے، رستہ بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ 500 نہیں دے سکتے، 250 دے سکتے، 250 دے دیں، 250 نہیں دے سکتے، 200 دے سکتے، 200 دے دیں، اگر 200 نہیں دے سکتے 100 دینے کی استطاعت ہے، 100 دے دیں، اور اگر 100 نہیں دے سکتے، حضرت نے پہلے دن سے یہ اسکیم لگائی ہے کہ ہر رات کے ایک تو 30 پون بنتے، 30 دے دیں، اور اگر کہیں 30 بھی میں نہیں دے سکتا تو 10 نکل گئے، 10 دن 20 دن رہ گئے تو 20 دے دیں، کچھ نہ کچھ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ اکبر، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مالداری کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر تنگ حال ہے تو تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کبھی 100 سے بڑھ جاتا ہے، کبھی 1000 سے بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 کہاں اور 1000 کہاں، 10 کہاں اور 1000 کہاں، یہ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ فرمایا ایک آدمی کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، 10,000 دیے، 20,000 دیے، 1 لاکھ دیا اور اس میں سے 1,000 دیتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ہے ہی ایک، اور وہ ایک بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، تو اس نے تو اپنی مال کا کتنا پوائنٹ کر کے اس نے خرچ کیا، اور اس نے تو 100% خرچ کر دیا۔ بات دور چلی جائے گی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس بڈھے سے پیچھے ہی رہا، ہمیشہ، اور کوشش نہیں میں ان سے آگے بڑھوں، پر بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے منگوائے، تبوک کا واقعہ ہے غالباً، اور اس وقت میرے پاس اللہ نے بہت پیسے دیے تھے، بہت پیسے دیے، تو میں نے کہا آج میں اس بوڑھے سے جیت کے سمجھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب گھر گیا آدھا حصہ تھا، اور آدھا اپنے کندھے پر اٹھا کر لایا ہوں مسجد میں، آدھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی پوٹلی اٹھا کر لایا، چھوٹی سی پوٹلی، اور میں سارا سامان اپنے کندھے پر اٹھا کے لایا، آدھا سامان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارے مال کا آدھا کیا ہے، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لایا۔ پھر ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا گھر میں جھاڑو دے کر جو کچھ تھا وہ سب لایا ہو، جو کچھ تھا وہ لایا۔ کرتا پہنا ہوا کرتا تھا، کرتا اتار دیا اور ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا، اور ببول کے کانٹے لگا دیے بٹن کی جگہ پر، ببول کے کانٹے، اور ٹاٹ پہن لیا۔ تو میں ابو بکر یہ لباس کا یا رسول اللہ میں نے سوچا میرا یہ کرتا کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، اس لیے میں نے کرتا بھی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یہ ببول کے کپڑے پر میں گزارا کرتا ہوں۔ فرمایا بتاؤں ابو بکر تم سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور میں نے جبرائیل کو دیکھا ٹاٹ کا کپڑا پہنا، ببول کا کانٹا لگایا ہوا، میں نے کہا جبرائیل تو اس حال میں آیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج میں اکیلا نہیں، 7 آسمان کے فرشتے اس کپڑے میں موجود ہیں، 7 آسمان کے فرشتے، آج انہوں کے یہ لباس ہے، اور یہ لباس اس لیے ہے کہ یہ لباس آپ کے یار آپ کے ساتھی ابو بکر نے دنیا میں پہنا ہے، اس خوشی میں سارے آسمان کے فرشتوں کا یہ لباس ہے۔ عمر نے کہا میں اس بوڑھے سے کبھی نہیں جیت سکتا، اس لیے جو جتنا استطاعت میں ہے، قطرہ قطرہ دریا میں شور، کہتے ہیں قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ 2,500 رقم ہے، بہت بوجھ ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے کسی کو بوجھ میں رکھنا ہے پیسے کے چکر میں، تو پھر دین کے بارے میں کہاں اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں ان کا پیغام فرمائے، تو اس طرف سے ان کو خارج بھی کرنا ہے، اس لیے پر یہ 2.5 لاکھ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم نے پچھلے سال الحمدللہ رب العالمین بڑی امداد کی تھی، اگر ہم نے اس دفعہ بھی رمضان المبارک کی مبارک عشرہ کی راتوں میں
ہم نے عشرہ مغفرت میں ہم نے تھوڑا تھوڑا امداد کی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اس بوجھ سے بھی اور اس پریشانی سے بھی حضرت آزاد ہو جائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی، کوئی 1000 دے، کوئی 2000 دے، کوئی 5000 دے. پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ لندن کے ایک ساتھی نے، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے کتنے دیے تھے مصطفیٰ؟ 20 ہی شروع تھا، اچھے پیسے دیے تھے. میں اگر وہ سن رہے ہیں اس وقت بھی تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد پیسے دے اور اللہ کے راستے میں دے، اور اس کا فیض انشاءاللہ 3 شکل میں ملے گا. اللہ خوش، دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے، اور پھر آخرت میں جہاں تک اس کا فیض پہنچے گا، اور جتنے لوگ یہاں کی باتوں پر عمل کریں گے اور یہاں کی باتیں سن کر اس کو پہنچائیں گے، انشاءاللہ اس میں برابر کے آپ شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کہلوایا مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ کے محبوبوں میں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں میں، حبیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے. اللہ ہمیں اس کے مطابق بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد اور نسل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی فاقے کا اور فقر کا اور افلاس کا اللہ منہ نہ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پچھلے سال ہم نے 270 ادا کیے، 520 تھے تو رمضان میں جو ہوا، اور پھر تھوڑا بہت سال کے دوران 270 ادا ہوئی تھی. پھر 250 ہیں تو اس سال بھی ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت ایک ہمارے دوست ہیں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے 1000 پاؤنڈ دیے، پلیج نہیں، اکاؤنٹ میں ڈال دیے آپ کی طرف سے. اور ایک دوسرے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے 313 آپ کی والدہ صاحبہ کی طرف سے، اللہ ان کو بھی ظاہر ہے. ایک ہمارے دوست مولانا عمر فاروق ہیں یو ایس اے میں، انہوں نے $1000 پلیج کیے. ہمارے یوسف بھائی ندات، سعیدہ آپ کا ندات 500 پاؤنڈ on behalf of ایصال ثواب for their parents. اور ایک anonymous 1000 علی اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کر دی، اور ایک anonymous transfer 350. ہمارے ایک دوست ہیں بھائی نثار یو ایس اے کے، انہوں نے ہمارے یہاں کی 200 پاؤنڈ دیے، اپنی ان کی 2 بیٹیوں کے لیے دعا کیجیے گا. تو نثار بھائی اور تبسم آپا ان کی بیٹیوں کے لیے دعا فرمائیں. اور ہمارے بھائی مولانا رشید کی بچی ہے سمیہ، اس نے مدرسۃ الامام محمد زکریا ایئر 11 کلاس کی طرف سے 165 پاؤنڈ دعا فرمائیں. ان کے ابھی GCSE کے ایگزامز ہیں، اللہ ان کے ایگزامز کامیاب کرے اور ان کو برکت نصیب فرمائے، آسان کرے. بھائی سہیل ڈولا کی طرف سے 250 پاؤنڈ کیش. اور الحمدللہ لوگ ہمت تو کر رہے ہیں. اور پچھلے ہفتے والے تو ہمارے دوست ہیں ہی ہم، ماشاءاللہ. ہمارے بھائی جاوید نے بھی حضرت اچھی ہمت کی، اور ہمارے بھائی عثمان نے بھی، اور دوسرے دوستوں نے بھی. پچھلے ہفتے انہوں نے مدد کی تھی. پچھلے ہفتے الحمدللہ حضرت 15,000 پاؤنڈ ہوئی تھی. تو اس ہفتے بھی کچھ ہو جائیں گی انشاءاللہ. کچھ ساتھیوں کو بھی کہنا ہے. اچھا ماشاءاللہ بھائی عثمان عملہ اور جاوید بھائی ناچی کی طرف سے دو مل کر الحمدللہ 1000 پاؤنڈ پچھلے ہفتے جو انہوں نے دیے تھے پھر ہمت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آپ لوگ کا اولاد میں برکت. اور آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جاوید کو رفیق حیات کی میسر ہو جائے، سیٹ ہو جائے. اللہ اس کو بہترین رشتہ نصیب کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے. اور حافظ ابراہیم صاحب گھر میں رضی آپ کو بھی اللہ سے ظاہر. انہوں نے حافظ ابراہیم صاحب نے لاسٹ ویک بھیجے تھے، ان کے یہاں سے آئے تھے، اسپیشل آئے تھے الحمدللہ. جزاک اللہ فار ایوری ون. اور حضرت کو ایک دعا انشاءاللہ. الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما. اے اللہ ہمارا کہنا سننا، اے اللہ ہماری تراویح، ہمارا روزہ، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارا تیرے راستے میں پلیس اور ہمارا تیرے راستے میں خرچ کرنا قبول فرما. الہ العالمین اس کے نتیجے میں تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہم سے راضی کر دے. اللہ ہم نے ان کا بڑا دل دکھایا، اللہ ہم نے ان کی بڑی نافرمانی کی. اللہ
انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اللہ ہم نے ساری زندگی انہیں تکلیف ہی پہنچائی. اللہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ کا سامنا کیسے کریں گے؟ تیری نعمتوں میں گرے ہوئے. اللہ وہ چیزیں آپ نے ہمیں دی جس کی ہم نے خواہش کی، اور وہ چیزیں بھی دی جس کی کبھی ہم نے خواہش بھی نہیں کی تھی. اللہ وہ بھی آپ نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دی، دے رہے ہیں. اللہ ہم تیری نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں. اللہ بدن کا ایک ایک بال، اس کے اندر ہزارہ نعمتیں تیری چھپی ہوئی ہیں. اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی. مغفرت کا عشر اللہ آپ نے دیا. رمضان سے پہلے ہم رمضان مانگتے تھے، اور اللہ رمضان آ گیا، رحمت کا عشرہ گزر گیا. اللہ تو نے مغفرت کے عشرے تک پہنچا دیا. اللہ اگر اس مغفرت کے عشرے میں بھی ہمارے والدین کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے جملہ متعلقین کی، متوسلین کی، ہمارے مشائخ کی، اللہ ہمارے چاہنے والوں کی، زندہ مرحومین کی، مرد و عورتوں کی، اللہ اگر تو نے مغفرت نہیں کی تو پھر بتائیں نا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ کس در سے جا کر ہم اپنی مغفرت کرنا ہے؟ ہمیں تو نے سارے در سے روک دیا ہے. کہا کہ خبردار کسی در پہ نہیں جانا، صرف میرے در پہ آنا. اور اللہ اگر تیرے در پہ بھی آ کر ہم خالی ہاتھ اٹھا دیے گئے، اور اللہ اگر ہم خالی ہاتھ لوٹا دیے گئے، اللہ ہم اپنے گناہوں سمیت لوٹا دیے گئے، تو پھر اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ دل کی عطا گہرائیوں سے معافی مانگتے ہیں. راحت کی اس تنہائی میں اللہ جب ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے، اللہ تیرے پاک بارگاہ میں تو نے بٹھایا، تو نے ہاتھ کھڑے کروائے. مغفرت کی رات ہے اللہ، مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ جیسے بھی ہیں پر ہیں تو آپ کے ہیں نا. اور آپ نے کہا تھا مجھے سے مانگو، اور یہ کہا کہ کوئی پوچھے کہاں ہوں تو کہو فإنی قریب. اور نہ ماننے والوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور آپ نے پھر کہا نہیں مانگو گے تو جہنم میں داخل کروں گا ذلیل کر کے. اللہ ہم مانگ بھی رہے ہیں، اے میرے پاک پروردگار بس معاف فرما دیجیے. اللہ یہ نہ پوچھنا کہ کیوں کیا، کوئی عذر نہیں اللہ پاک بتانے کے لیے. بس نادان ہے، جہالت میں، نادانی میں اللہ ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے نا. اللہ رمضان کی برکت سے معاف فرمائیے. اللہ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معاف فرمائیے. اللہ اپنے کلام پاک جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ اس کی برکت سے معاف فرمائیے. اللہ بس معاف فرما دیجیے. اللہ تیرے نیک بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو مخدوم المکرم ہے، پھر اس کے عظیم دوست ہیں. اللہ تیرے چاہنے والے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، رات کا یہ وقت، اور کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ اپنے گھروں میں رات کی اس تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے حاضر ہیں. اللہ اگر اتنے بندے کسی کنجوس اور بخیل کے دروازے پر بھی چلے جائیں نا تو اللہ اس کا بھی دل چاہے گا کہ دروازہ کھول کے ان کو کچھ عطا کر دو. اللہ ہم تو سخیوں کے سخی، بلکہ سخیوں کے پیدا کرنے والے کے در پر آئے ہیں، اور تیرے بلانے پر آئے ہیں. تو نے توفیق دی اور تیری توفیق پر آئے ہیں. اور اللہ یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، اللہ یہ دیکھ کس پر آیا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے زندہ اور مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ مولانا اختر صاحب کے والد صاحب، اللہ مولانا شیخ عبدالرحیم صاحب کے والد صاحب، اللہ میرے والد صاحب، اور بہت سارے دوست احباب، مفتی صاحب کے والد صاحب، اور جن کے والدین کو میں جانتا ہوں چلے گئے ہیں،
اے اللہ سب کے والدین کی، دونوں چلے گئے تو دونوں کی، اور اگر ایک گیا ہے تو اے اللہ ایک کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، بال بال ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ فرما، اور جو زندہ ہے اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اللہ ان کی صحت میں، تندرستی میں، ایمان میں، احسان میں، عرفان میں، وجدان میں، غرضے کے ہر خیر میں اللہ برکت ہی برکت عطا فرما۔ اللہ حضرت مولانا عبدال صاحب کے گھر والوں اور ان کے تمام رشتہ داروں اور ہم جتنے نے ہاتھ اٹھائے اللہ ہمارے رشتہ داروں، ہمارے بیوی بچوں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت کا رزق عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی تمام تر نعمتیں عطا فرما، اللہ وہ کوئی ایسی نعمت جسے تیری پاک بارگاہ سے نعمت کا ٹائٹل ملا ہو، اللہ اس نعمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ خاص طور پر جو مہلک مرض میں مبتلا ہے، کوئی کینسر میں ہے، کوئی کرونا میں ہے، کوئی اور بھی ہارٹ میں ہے، اے اللہ کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا ہے، اللہ جو جس طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے تیرے ارادے کا نام شفا ہے، اے شافی مطلق تو انہیں شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرما، مصیبت میں ہے ان کی مصیبتوں کو ان سے دور فرما، اے اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مخدوم اور المکرم کے ویژن سے بڑھ کر، اللہ ان کی جو ویژن اور سوچ ہے، ان کے رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، گھر والوں کی جو سوچ ہے، اللہ ان کی سوچوں سے بڑھ کر اس ادارے کو ترقی نصیب فرما، قبول فرما، اللہ ہمارے تمام مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہ، اللہ سب کی تو حفاظت فرما، اللہ ان میں کام کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما، اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما، ہماری پلیز اللہ ہماری التجا سن لیجیے، اللہ محروم نہ فرما، اللہ رمضان المبارک کی اس رات میں تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا سو گئی، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، تو تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، بلکہ داتاؤں کا پیدا کرنے والا ہے، اے میرے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی معلوم نہ فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر عمل کرنا نصیب کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا آخرت میں سرخ روئی کے ساتھ دیدار عطا فرما، اللہ اپنی پاک ذات کا دیدار عطا فرما، کہ اللہ جب ہم آپ سے ملاقات کریں، آپ کے حبیب محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو اللہ اس حال میں ملاقات کرانا کہ آپ خوش ہو ہم سے، آپ کا حبیب ہم سے خوش ہو، پائیں پھیلا کر سینے سے لگا کر کملی میں چھپا کر ہاتھ پکڑ کر تیری پاک بارگاہ میں لے آئے اور ہماری سفارش کرے، اللہ تو ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ آب کوثر کے کئی جام پلانا جو آقا اپنے ہاتھوں سے بھر کر ہونٹوں سے لگا کر ہمیں عطا کرے، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اے اللہ یہاں پڑھی جانے والی تراویح کو قبول فرما، اے اللہ یہاں جتنے سامعین سننے کے لیے آتے اللہ ان کا آنا قبول فرما، پروردگار عالم ہم سب کو اپنے محبوبین مقربین میں بنا دیجیے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو جب ارادہ کرے، اللہ کسی گنہگار سے گنہگار کو بھی تو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے محبوبین مقربین میں بنا، اللہ ہمارے جتنے دوست ہیں، ساتھی ہیں، جتنے احباب ہیں، بالخصوص یہ ٹیم ہمارے دوستوں کی ٹیم، اللہ تو ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ان کے گھروں میں ایسی اولاد دینا جو محدث ہو، مفسر ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اللہ داعی اللہ ہو، تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے والی ہو، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بڑا اونچا مقام رکھنے والی ہو، اللہ ہم سب کو ایسی اولادوں اور ایسی نسلوں سے مالا مال فرما، اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، اللہ وہ اولاد جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ وہ ایسی اولاد عطا فرمانا، اللہ وہ اولاد سے بچانا جو دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وبال ہو، اللہ درود شریف کے لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور بالخصوص رمضان المبارک میں محنت کر کے اللہ اور وقت لگا کر جی لگا کر
تیرے حبیب محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتی ہیں، اللہ تو سب کو قبول فرما، اللہ ان سب کو قبول فرما، اللہ جو ایک دفعہ 100 دفعہ پڑھتی ہے اللہ اسے بھی قبول فرما، اور اللہ جو 1,00,000 2,00,000 دفعہ پڑھتی ہے اللہ تو اسے بھی قبول فرما، مزید توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی بار بار سرخ روئی کے ساتھ زیارت عطا فرما، اور آخرت میں تو اللہ سرخ روئی کے ساتھ ان کی زیارت ہی نہیں، اللہ ان کی جنت کے قریب ہمارا گھر بنا دینا۔ اے اللہ ان کے ہم نشینوں میں اور ان کے ہم جلیسوں میں، یعنی ان کی خدمت میں ہر وقت جو حاضر رہتے ہیں، ان کو جن کو اجازت ہوگی ہر وقت جانے کی، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بنا دے۔ ہمارے اساتذہ کرام مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرما، اللہ ان کے درجے بلند سے بلند ترین فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں بھی حساب برکت عطا فرما۔ اللہ مختوم المکرم ان کے فیض کو عام و تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک ان کا فیض پہنچا۔ اے اللہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کر، اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تو انہیں اپنے محبوبوں میں بنا لی، اللہ تو انہیں اپنے محبوبوں میں بنا لی، اللہ تو انہیں اپنے محبوبوں میں بنا لی۔ اے اللہ جتنے بھی ان کے کولیگز ہیں دعوے دل میں خدمت سخن تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس ادارے کے جتنے اساتذہ کرام ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے معاونین ہیں، ان کے بھائیوں میں، ان کے اولادوں میں اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے مرکز العلوم کو بھی، دارالعلوم کو بھی، مدینۃ العلوم کو بھی، اللہ اسی طرح جامعۃ الامام کو بھی، اور جتنے بھی ادارے اللہ سب اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کی سب ضرورتیں اللہ خزانے غیب سے پوری فرما، اور اللہ جو ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ تو ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو انہیں صحت دے، اللہ اگر کوئی کمزور ہے تو انہیں قوت و طاقت دے، اللہ کوئی مشکل میں ہے تو ان کی مشکلات کو مشکلات سے ان کو نکال دے، اور اللہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو ان کی حاجتیں پوری فرما، اسباب کی کمی ہو تو اللہ اسباب کی کمی کو دور فرما۔ اے اللہ اس رات کی گھڑی میں جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ اس دعا کو اور دیگر جتنی بھی دعائیں رمضان المبارک میں ہم مانگ رہے ہیں اور ہم نے مانگی ہے اور ہم مانگیں گے، اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، پوری امت مسلمہ پر سے اللہ آئی ہوئی پریشانی کو ختم فرما، یمن کے مسلمان، سیریا کے مسلمان، روہنگا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، عراق کے مسلمان، برما کے مسلمان، اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان، اے اللہ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں جو کووڈ کا وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہاں کے سائنسدان کہتے ہیں ابھی تو شروعات ہے، پیک پر نہیں پہنچی ہے، اللہ شروعات کا یہ عالم ہے کہ 3.5 لاکھ آدمی ایک ایک دن میں ہسپتالوں میں جا رہے ہیں بیماریوں کا، اور 2,500 3,000 آدمی مر رہے ہیں شروعات میں، اللہ پیک پر کیا عالم ہوگا۔ اے اللہ ہر ایک کی تو حفاظت فرما، ملک سے اس وبا کو بلا کو دور فرما، اور اللہ جو مسلمان اس میں شہید ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اللہ تو قیامت کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شہداء میں ان کا حشر فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صدقے طفیل قبول فرما، جب اپنے پاس بلائے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اور اللہ جنہوں نے اس فلیش میں حصہ لیا، میری طرف سے دیا، اپنی طرف سے دیا، تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، اللہ تینوں باتیں جو میں نے بتائی تو ایک تو راضی ہو جا ان سے، اللہ دین کے کام میں جتنے بھی معاون بن گئے اللہ سب کو پورا پورا اجر عطا فرما، اور اللہ اس دیے ہوئے کا دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا میں بھی بہترین بدلہ دے اور آخرت میں بھی بہترین بدلوں سے نواز، آمین 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 یا رب۔ بھائی چلو جن بچوں نے پڑھا تھا ان کو تھوڑا تھوڑا انعام دیتے ہیں، آ جاؤ حضرت ہاتھ سے لے لو، ایوب محمد عبدالحفیظ امیر، محمد ابن مولانا صفوان رضی،
Abdul Rahman, Zakaria. Where is Zakaria? Where is Zakaria? Ibn Maulana Rashid. Muhammad ibn Maulana Safwan. Abdul Rahman. You told me you're messing around. Come here. Sulaiman. Hazrat Sulaiman نے بیان تیار کیا تھا. Tell come on Sulaiman, you take it as well. لیکن وہ موقع نہیں ملا اس کا بیان سننے کا. اس کا بیان نیکسٹ ویک سنیں گے. ابھی سے اس کو انعام دے دیتے ہیں. لو سلمان انعام ابھی سے مل گیا تھا. دادا جی وہ برابر